बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। माह शाबान रमजान से पहले ऐसा महीना है जिसमें शब बारात पर मुसलमान अपने गुनाह बख्शवाते हैं और रमजान की आमद की तैयारी भी करते हैं। लेकिन इस रात में ऐसे कौन से गुनाह हैं जिनकी बख्शिश शब बारात में भी नहीं होगी। आपको उन गुनाहों की तफसील से आगाह के साथ साथ उनसे बचने के तरीके और शब बारात को बख्शिश करवाने के तरीके और शब बारात की तैयारी के बारे में भी बताएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, शाबान की अजमत और बुजुर्गी दूसरे महीनों पर इसी तरह है जिस तरह मुझे तमाम अंबिया किराम पर अजमत और फजीलत हासिल है। शाबान का महीना बड़ी अजमतों और बरकतों वाला महीना है जिसकी फजीलत हमें कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़ेह मिलती है। जैसा कि हदीस पाक में बयान हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब अल्लाह ताला का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। शाबान ईमान को मजबूत करने, इस्तग़फ़ार करने और रमजान के बाबरकत महीने की तैयारी का महीना है। यह हमें अपने आमाल का मुहासबा करने और इबादत पर तवज्जो मरकूज करने की याद दहानी कराता है। शब बारात की बाबरकत रात आ रही है जिसकी बहुत फजीलत है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाह मुआफ फरमाते हैं और उनकी दुआएं कबूल फरमाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको इस रात को अपनी दुआ कैसे कबूल करवानी है और अल्लाह ताला को कैसे राजी करना है। आपको माह शाबान की फजीलत और अहमियत के बारे में बताएंगे। इस रात में रिज़्क़ की तकसीम और जिंदगी और मौत का फैसला भी किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि आपको इन 5 हलाकत खेज गुनाहों की खबर हो जिनमें मुब्तला होने की वजह से शब बारात की इबादात बेमाने हो जाएंगी और उनसे कैसे निजात हासिल करके शब बारात की तैयारी करनी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए नसीहत आमेज और फायदेमंद साबित होगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि माह रजब के आगाज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह, रजब और शाबान के महीने में हमारे लिए बरकत पैदा फरमा और खैर व आफियत के साथ हमें रमजान तक पहुंचा। शाबान हिजरी कैलेंडर का 8वां महीना है जो अपनी रहमतों, बरकतों और सादतों के साथ अपने आगाज की निशानदही करता है। शाबान रजब और रमजान के दरमियान वाक़े है, लिहाजा इस महीने में रजबुल मुरज्जब की रुखसती और रमजान की कुर्बत महसूस की जा सकती है। शाबान तशअब से माखूज है जिसके माने तफर्रुक, फैलने और आम होने के हैं और अहले अरब हुर्मत वाले महीने रजबुल मुरज्जब के बाद लूट मार के लिए मुंतशिर हो जाते थे। इस मुनासबत से इसको शाबान कहते हैं। बाज उलमा ने शाबान की वजह तस्मिया ये भी बयान की है कि ये शाबा से माखूज है जिसके माने हिस्से के हैं। इस महीने में अल्लाह ताला की रहमत व फजल के खास शोबाजात काम करना शुरू कर देते हैं, इसलिए भी इसे शाबान से मौसूम किया जाता है। आपको बताते चलें कि माह शाबान में कौन कौन से तारीखी वाकयात भी पेश आ चुके हैं। जैसा कि तहवील क़िबला का हुक्म नाजिल हुआ। 15 शाबान को हिजरत के 2 साल बाद नमाज के लिए क़िबला मस्जिद अक्सा से तब्दील करके मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा में काबा कर दिया गया। मस्जिद अक्सा 13 साल तक मक्का में क़िबला रही और तकरीबन 18 माह पैगंबर इस्लाम की मदीना हिजरत के रही। इसी माह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विलादत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद और दामाद थे। मदीना मुनव्वरा ने 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की विलादत बासादत देखी। इसी महीने में तारीख़ इस्लाम का अजीम गज़वा बनु मुस्तलक पेश आया। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा और हजरत जवेरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह फरमाया। तयम्मुम से मुताल्लिक अहकाम का नुज़ूल इसी महीने में हुआ। इलावाजी इसी महीने में सहाबा व ताबीन में हजरत मुगीरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अरबाज रजी अल्लाह अन्हु और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई। शाबान को फजीलत वाले महीनों में शुमार किया जाता है। मुस्तनद रिवायात और तारीखी वाकयात के तनाजुर में इस माह की बड़ी फजीलत और अहमियत है। यह हमारे ईमान को मजबूत करने, इस्तग़फ़ार करने और रमजान के बाबरकत महीने की तैयारी का एक मुनफरिद मौका फराहम करता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में खुसूसियत से खैर व बरकत की दुआ फरमाई है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں روحانیت اور ملوکیت کو بڑھانے کے لیے جہاں فرض روزوں کی تعلیم فرمائی وہیں نفلی روزے رکھنے کی بھی ترغیب دی۔ بالخصوص ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت روزے رکھنا منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں شعبان کے مہینے سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں کے علاوہ تقریباً شعبان کے روزے رکھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ جامع ترمذی رقم الحدیث 736۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کبھی 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ نسائی ابن ماجہ۔ بعض دیگر احادیث میں شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے تاکہ اس کی وجہ سے رمضان کے روزے رکھنے میں دشواری نہ ہو اور رمضان کا امتیاز نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے اعمال اللہ عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ امام نسائی اور احمد۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کے نصف شب میں اپنی نظر کرم فرماتا ہے اور اپنی تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے یا بغض رکھنے والے کے۔ شعبان رمضان کے مقدس مہینے کی تیاری کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص اوقات کی نشاندہی کی ہے جب ہمارے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ شعبان ان اوقات میں سے ایک ہے جو ہمارے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور اپنی عبادت پر توجہ مرکوز کرنے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے، جس میں انہیں رمضان کے فضائل و مسائل بیان کرتے، رمضان کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے۔ ایسے ہی ایک خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ان قریب تم پر ایک عظیم الشان ماہ مبارک سائے فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزاروں راتوں سے بہتر ہے۔ شعبان برکتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، خصوصاً اس کی 15ویں رات جس کو شب برات کہتے ہیں باقی شعبان کی راتوں سے افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، بخشش چاہنے والوں کو بخش دیتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سال جتنے انسان پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ اس سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات بنی آدم کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ شعبان وہ قابل قدر مہینہ ہے جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خیر و برکت کی دعا فرمائی، لہٰذا میں شعبان میں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے چاہیے۔ تہجد کی نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، لہٰذا شعبان کی راتیں اضافی عبادات کے لیے وقف کریں، قرآن کی تلاوت اور غور و فکر کریں۔ شعبان رمضان شروع ہونے سے پہلے قرآن سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے اور اس کے ساتھ اپنے تأمل کو بڑھانے کا وقت ہے۔ ناظرین، شعبان کو استقبال رمضان کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو کچھ رمضان میں کرنا چاہتے تھے اس کی تیاری اور مشق شعبان میں ہی شروع کر دیتے تھے۔
ایک بزرگ ہیں ابو بکر البلخی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں جو کھیتی آپ نے رمضان میں کاٹنی ہے اسے رجب میں کاشت کریں، شعبان میں پانی دیں تاکہ رمضان میں کاٹ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو مشہور حدیث ہے کہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، اس میں ایک توجہ تو شعبان میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے، دوسری حکمت بعض اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ جس طرح فرض نمازوں سے نوافل اور سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اسی طرح رمضان کے روزوں سے پہلے شعبان کے روزے ایک سنت کی طرح ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے تو مجھے یہ خیال ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی افطار نہیں کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہم لوگوں کو شعبان کے آخری دنوں میں ایک خطبہ دیا جس میں ماہ رمضان کی عظمتوں اور برکتوں کو بیان کرتے ہوئے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ 3 دن یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے، تاہم کبھی سفر اور کبھی ضیافت وغیرہ کی وجہ سے یہ روزے چھوٹ جاتے اور کئی مہینوں کے جمع ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں ان کی قضا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ہر مہینہ روزے رکھا کرتے تھے، لیکن کبھی کسی وجہ سے روزے نہیں بھی رکھتے تھے، یہاں تک کہ 1 سال کے روزوں کی قضا ماہ شعبان میں کر لیتے تھے۔ ناظرین، ماہ شعبان کے وسط میں جو رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، برات کے معنی چھٹکارے کے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں، اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 2 قسم کی برات ہوتی ہے، ایک برات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدبختوں کو ہوتی ہے اور دوسری برات اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو ذلت و خواری سے ہوتی ہے۔ شیخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین پر مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، اسی طرح آسمان پر فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں۔ مسلمانوں کی 2 عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، اور فرشتوں کی عیدیں شب بارات اور شب قدر ہیں۔ چونکہ انسان سوتے ہیں اس لیے ان کی عیدیں دن میں رکھی گئی ہیں، اور فرشتے نہیں سوتے اس لیے ان کی عیدیں رات میں رکھی گئی ہیں۔ قرآن میں اس رات کو مبارک رات کہا گیا ہے، اگرچہ اس سلسلے میں مفسرین کے نزدیک اختلاف ہے، تاہم حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی شب برات کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ کو اپنے بستر پر نہ پایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات کا اندیشہ کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کا بیان ارشاد فرماتے ہیں، جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے بعد آنے والے دن کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات اللہ سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بیمار اور مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت دوں۔ اللہ تعالیٰ برابر یہ آواز لگاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی درمیانی رات جبریل میرے پاس تشریف لائے اور کہا، اے محمد، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے کیونکہ یہ برکت والی رات ہے۔ میں نے پوچھا، اس میں کیسی برکت ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اس رات میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، سوائے مشرک، ساحر، کاہن، شراب کا عادی، سود خور اور زانی کے علاوہ سب لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان لوگوں کو اس وقت تک نہیں بخشتا جب تک کہ وہ لوگ توبہ نہ کر لیں۔ بعض روایتوں میں رشتہ توڑنے والا، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا اور عراف یعنی طبلہ بجانے والا بھی آیا ہے، یعنی اس رات ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ غنیۃ الطالبین میں اللہ تعالیٰ کے اس قول، اس رات میں تمام مضبوط کام جدا کیے جاتے ہیں، کی تفسیر میں لکھا ہے
کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سال بھر کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے. مرنے والے لوگ زندہ لوگوں سے الگ کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ حج بیت اللہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے نام بھی الگ کر دیے جاتے ہیں. عطار بن یسار سے روایت ہے کہ شعبان کی درمیانی رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ایک شخص سفر کے لیے نکلتا ہے یا ایک شخص نکاح کرتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے. اگرچہ شب بارات سے متعلق جتنی روایات آئی وہ سب ضعیف ہیں، مگر چونکہ یہ حدیثیں مختلف صحابہ کرام اور متعدد سندوں سے وارد ہوئی ہیں اس لیے کم از کم حسن لغیرہ کے درجے میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ دینی حلقوں میں اور مساجد میں اکثر و بیشتر اس رات کے اندر دعا و استغفار عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے. دراصل شب بیداری کی راتوں میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ نفل ہوتی ہیں، اور عند الحنفیہ نفل عبادات گھر میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے. اس رات اور اس طرح کی کسی بھی طاقت میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے. اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق نوافل، تلاوت، صلاۃ و تسبیح وغیرہ کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے. جہاں تک روزوں کی بات ہے تو ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو سکے تو ایام بیس کے روزے رکھے جائیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم 15ویں کا روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ موجب اجر و ثواب ہوگا. شب بیداری، عبادت اور روزوں کے علاوہ دیگر تمام اعمال مثلا چراغاں کرنا، میٹھا وغیرہ پکانا، گھر کو رنگ و روغن کرنا، آتش بازی وغیرہ خلاف سنت ہے اور بے اصل ہے. اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ناظرین، مشہور عالم دین مولانا طارق جمیل بھی شب بارات کو فضیلت والی رات قرار دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جو معافی مانگتے ہیں، لیکن 5 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی. پہلا مشرک، دوسرا بغض رکھنے والا، تیسرا تکبر کرنے والا، چوتھا والدین کو تباہ کرنے والا، اور 5واں عادی شرابی یا نشئی. دیکھنے اور سننے میں یہ گناہ ہم جیسے گناہ گار انسانوں کو معمولی لگتے ہیں، لیکن یہ ہلاکت خیز گناہ ہم لوگوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں. ہم اپنے آپ سے شروع کریں اور اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو جا بجا یہی گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں. ہم تکبر کرتے ہیں، جانے انجانے میں شرک کر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ماں باپ کی عزت کوئی بھی نہیں کرتا. آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، ورنہ اکثریت اسی گناہ میں مبتلا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ان 5 گناہوں پر روشنی ڈالتے چلیں تاکہ آپ کو اپنا محاسبہ کرنے میں آسانی رہے. ناظرین، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک بات کو بھی نہ ماننا یا انکار کرنا کفر ہے. مثلا کوئی شخص خدا تعالیٰ کو نہ مانے یا خدا تعالیٰ کی صفات کا انکار کرے یا 2-3 خدا مانے یا فرشتوں کا انکار کرے یا خدا تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کرے یا کسی پیغمبر کو نہ مانے یا تقدیر سے منکر ہو یا قیامت کے دن کو نہ مانے یا خدا تعالیٰ کے قطعی احکام میں سے کسی حکم کا انکار کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی کسی خبر کو جھوٹا سمجھے تو ان تمام صورتوں میں کافر ہو جائے گا. اسی طرح شرک اسے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرے. ذات میں شرک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ 2-3 خدا کو ماننے لگے، جیسے کہ عیسائی 3 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہیں، اور جیسے آتش پرست 2 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے، اور جیسے کہ بت پرست بہت سے خدا مان کر مشرک ہوتے ہیں. صفات میں شرک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا، کیونکہ کسی مخلوق میں خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی ہو، ولی ہو یا شہید، پیر ہو یا امام، خدا تعالیٰ کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں ہو سکتی. شرک فی الصفات کی مختلف اقسام ہیں. شرک فی القدرت یعنی خدا تعالیٰ کی طرح صفت قدرت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، مثلا یہ سمجھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی یا شہید وغیرہ پانی برسا سکتے ہیں یا بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں یا مرادیں پوری کر سکتے ہیں یا روزی دے سکتے ہیں یا مارنا جلانا ان کے قبضے میں ہے یا کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں. یہ تمام باتیں شرک ہیں. شرک فی العلم یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے لیے صفت علم ثابت کرنا، مثلا یوں سمجھنا کہ خدا تعالیٰ کی طرح فلاں پیغمبر یا ولی وغیرہ غیب کا علم رکھتے تھے یا خدا کی طرح ذرہ ذرے کا انہیں علم ہے یا دور و نزدیک کی تمام چیزوں کی خبر رکھتے ہیں. یہ سب شرک فی العلم ہے. شرک فی السمع والبصر یعنی خدا تعالیٰ کی صفت سمع یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری باتوں کو دور و نزدیک سے از خود سن لیتے ہیں یا ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں. سب شرک ہے.
شرک فی الحکم یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا، اس کے حکم کو خدا کے حکم کی طرح ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ شرک فی العبادت یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھنا، مثلا کسی قبر یا پیر کو سجدہ کرنا، یا کسی کے لیے رکوع کرنا، یا کسی پیر، پیغمبر، ولی، امام کے نام کا روزہ رکھنا، یا کسی کی نظر اور منت ماننی، یا کسی قبر یا مرشد کے گھر کا خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنا، یہ سب شرک فی العبادت ہے۔ نیز بہت سے کام ایسے ہیں ان میں شرک کی ملاوٹ ہے، ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا بھی لازم ہے، جسے نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا، پنڈت کو ہاتھ دکھلانا، کسی سے فال کھلوانا، چیچے کے کسی اور بیماری کی چھوت کرنا، اور یہ سمجھنا کہ ایک بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار کام ایسے ہیں جو شرک کے دائرے میں آتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ بے شک شرک ظالم عظیم ہے۔ ناظرین، کچھ گناہوں کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، جیسے قتل، چوری، غیبت، چغلی، شراب نوشی۔ کچھ کا تعلق باطن سے، جیسے حسد، تکبر، بدگمانی، ریاکاری۔ گناہ جیسا بھی ہو، ظاہر یا باطن، اس کے ارتکاب کرنے والا جہنم کے سخت عذاب کا حقدار ہے۔ اس لیے ہر طرح کے گناہ سے بچنا ضروری ہے، مگر باطنی گناہوں سے بچنا ظاہری گناہوں سے بچنے کی نسبت زیادہ مشکل ہے۔ ظاہری گناہ کو پہچاننا آسان ہے، باطنی گناہ دیکھے نہیں جاتے، صرف محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے ظاہر و باطن کو ہر وقت ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے غیر شرعی دشمنی و بغض رکھے، نفرت کرے، اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، اور دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے نفرت و بغض رکھے۔ یہ کیفیت ہمیشہ رہتی ہے۔ مثلا کوئی شخص ایسا ہے جس کا خیال آتے ہی آپ کو اپنے دل پر بوجھ محسوس ہونے لگے، نفرت کی لہر دل و دماغ میں دوڑ جاتی ہے، وہ نظر آ جائے تو ملنے سے کتراتے ہیں، اور زبان، ہاتھ، کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو سمجھ لیں کہ آپ اس شخص سے کینہ رکھتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینہ و بغض رکھنا حرام ہے، یعنی کسی نے ہم پر نہ ظلم کیا ہو، نہ حق تلفی کی ہو، پھر ایسے ہی کسی مسلمان سے کینہ بغض رکھیں تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ظلم کیا ہو، حق تلفی کی ہو، پھر اس سے بغض و کینہ حرام نہیں۔ اگر ہم بدلہ لینے پر قادر نہ ہوں تو قیامت تک انتظار کریں، لیکن دنیا میں معاف کرنا افضل ہے۔ اگر بدلہ لینے پر قدرت ہو تو اتنا لیں جتنا اس نے ظلم کیا ہے۔ اگر معاف کرنے سے یہ خدشہ ہو کہ آئندہ بھی ظلم کرے گا تو بدلہ لینا معاف کرنے سے افضل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک چغل خور اور کینہ پروری جہنمی ہے۔ یہ دونوں مسلمان کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ المعجم الاوسط۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عبرت نشان ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پھر بغض و کینہ رکھنے والے دو بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اس بغض سے واپس پلٹ آئیں۔ صحیح مسلم۔ مسلمان کا کینہ اپنے دل میں پالنے والوں کے لیے رونے کا مقام ہے۔ پیر اور جمعرات کو مومن کی بخشش ہوتی ہے، جبکہ کینے والا محروم رہ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ پاک شعبان کی 15ویں شب اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شایع نشان تجلی فرماتا ہے، مغفرت کرنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ شعب الایمان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں پچھلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض سرایت کر گئی، یہ مونڈ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا یہ بال مونڈتی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ سنن ترمذی۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ اس طرح دین و ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ کبھی انسان بغض اور حسد میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان بھی ان دو بیماریوں کا مارا ہوا ہے۔ سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 ایسے اشخاص ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 حرام کھانے والا، نمبر 2 کثرت سے غیبت کرنے والا، نمبر 3 وہ شخص جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بغض اور کینہ حسد موجود ہو۔ ناظرین، اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے اور زمین پر اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین کو نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔
امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے۔ جس کے دل میں تکبر پایا جائے اسے متکبر اور مغرور کہتے ہیں۔ کسی دینی یا دنیاوی کمال میں اپنے آپ کو دوسروں سے اس طرح بڑا سمجھنا کہ دوسروں کو حقیر سمجھے، گویا تکبر کے دو جز ہیں۔ نمبر 1 اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، نمبر 2 دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تکبر بہت ہی بری بیماری ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی اتنی برائی آئی ہے کہ پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم میں سے اکثریت اس بیماری میں مبتلا ہے۔ کائنات میں جو سب سے پہلا گناہ کیا گیا وہ تکبر اور حسد تھا۔ ابن منذر رحمت اللہ علیہ نے عبادہ بن ابی امیہ رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت بیان کی ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ حسد تھا جو ابلیس نے آدم علیہ السلام پر کیا تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر اور حسد کا مرض اچھے اچھے لوگوں کو لاحق ہو سکتا ہے اور انہیں ایمان تک سے محروم کر سکتا ہے۔ شیطان بڑا عبادت گزار تھا۔ حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اور بڑے پائے کے عالم اور بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ابلیس نے 7 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور آدم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر جل بھن گیا۔ اس چیز نے اسے بارگاہ الہی میں مردود اور مغضوب بنا دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سر بسجود ہو جاؤ تو وہ جھک گئے، مگر ابلیس کی گردن نہیں جھکی، اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے اور ماضی حال مستقبل اور سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس شیطان سے یہ سوال کیا، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات میں کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ سورہ اعراف۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اور آگ بلندی اور رفعت چاہتی ہے، اور آدم مخلوق خاکی، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے خدا، پھر تیرا یہ حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سربسجود ہوں۔ مگر شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھی بھول گیا کہ جب تو اور آدم دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی تمکنت اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی و پستی اس مادے کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیت کی ہیں۔ تکبر عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات متکبر انسان اللہ تعالیٰ کے مقابل بھی آ جاتا ہے۔ فرعون، قارون، حامان، شداد جیسوں کو تکبر ہی نے اپنے خالق و مالک کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا، اور یہ ایسا خبیث اور دقیق مرض ہے کہ بسا اوقات انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خاکسار، عاجز، حقیر اور فقیر کہتے ہیں، حالانکہ ان کے باطن میں تکبر کے جراثیم ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یاد رکھو، وہ شخص جو جھوٹی بات پر سخت جھگڑا کرے، مال جمع کرے اور بخل کرے اور متکبر ہو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ کی ایک حدیث یوں بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل نہ ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تکبر ذاتی بزرگی میں میری چادر ہے اور عظمت صفاتی بزرگی میں میرا تہبند ہے۔ جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینے، ذات و صفات کے اعتبار سے تکبر کرے، اسے جہنم میں ڈال دوں گا، اور ایک روایت یہ الفاظ ہیں کہ میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ مسلم۔ تکبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے گرا دیتا ہے، پھر اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، دنیا کے لوگوں کی نگاہوں میں حقیر سے حقیر تر ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھنے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہر شخص اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ تمام انسانوں کے سامنے اس کی حیثیت کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ شیب الایمان البیقی۔
ناظرین، ان سب گناہوں میں سے سب سے خطرناک گناہ والدین کے ساتھ بد اخلاقی اور ان کی نافرمانی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، والدین کا اولاد کے ذمے کیا حق ہے؟ فرمایا، وہ تیری جنت یا دوزخ ہے، یعنی ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ان کی نافرمانی کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے جس قدر چاہتا ہے بخش دیتا ہے، مگر والدین کی نافرمانی کے گناہ کو نہیں بخشتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو موت سے پہلے اس کی زندگی میں جلد ہی سزا دے دیتا ہے۔ اسلام میں ماں باپ کا بہت بلند مقام ہے۔ اولاد پر والدین کے بے پناہ احسانات ہوتے ہیں۔ مادر رحم سے لے کر وفات تک شفقت مادری اور نصرت پدری ملتی ہے۔ ان کے احسانات کی کوئی گنتی و شمار ہے، نہ ہی کوئی ان کا بدلہ چکا سکتا ہے۔ قرآن نے ماں کے فقط اس احسان کو جو پیٹ میں رکھ کر کرتی ہے، یعنی مصیبت پر مصیبت کہا ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا حکم دیا، تو یہ اولاد کے لیے فرائض میں شامل ہے۔ اس میں کوتاہی کرنے والا والدین کا نافرمان اور گناہ کبیرہ کا مرتکب شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد اہم ترین فریضہ والدین کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ٹپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ اللہ نے کس طرح اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اس آیت سے والدین کے بلند ترین مقام ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ جن کی نافرمانی تو دور کی بات، انہیں اف کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اس لیے سراپا موم بن جانے کا حکم ہے۔ والدین کے بلند مقام و مرتبے کے سبب ان کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی سزا دینے کا دستور بنا دیا ہے، تاکہ اولاد حقوق والدین کی رعایت کرے اور ان میں حق تلفی یا کوتاہی سے اللہ کی سزا کا خوف کھائے۔ متعدد احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گناہ اس قدر شدید ہیں جن کی شدت کے باعث اللہ عز و جل نے ان کی سزا دنیا میں بھی رکھ دی ہے۔ ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین یہ ہیں کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے قیامت کے دن تک، سوائے ظلم اور والدین کی نافرمانی کے یا رشتہ توڑنے کے، کیونکہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے گناہگار کی زندگی میں ہی دے دیتا ہے۔ مزید فرمایا، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا مرتکب زیادہ لائق ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے دنیا میں بھی جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھا جائے۔ مذکورہ بالا احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے گناہگار کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سخت سزا دیتا ہے تاکہ ماں باپ بھی نافرمان اولاد کی سزا دیکھ لے، جنہوں نے اس کی پرورش کے لیے رحم و کرم کا بازو بچھا دیا تھا، اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، خود کمانے لگا، تو اب ماں باپ کے سارے احسانات بھلا کر نافرمانی اور انہیں تکلیف دینے پر اتر آیا۔ نافرمان اولاد کی دنیاوی سزا میں جہاں اولاد کے لیے عبرت کا سامان ہے، وہیں اس میں دنیا والوں کے لیے بھی درس و نصیحت ہے، تاکہ کوئی اولاد ماں باپ کا حق ہضم نہ کرے، ان کی خدمت سے منہ نہ پھیرے، ان کے کھلانے پلانے اور دیکھ ریکھ میں کوتاہی نہ کرے، خاص طور سے جب دونوں بوڑھے ہو جائیں، چلنے پھرنے، کام کاج کرنے اور کمانے سے معذور ہو جائیں، تو ایسے وقت میں اولاد ان کی مکمل نگہداشت کرے، وقت پر کھانے کا انتظام کرے، جو خود کھائے انہیں بھی کھلائے، بدن، کپڑا، صفائی کی جگہ کا خیال کرے، پیشاب و پخانے اور ضروریات زندگی پر مدد کرے۔ عام طور پر بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی دیکھنے کو ملتی ہے، خود بھی والدین کی خدمت سے جی چراتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی کسی کام پر ان کی مدد کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اور آج کل کی بیوی تو خوب سمجھتی ہی ہے کہ ساس و سسر کی خدمت ان کی ذمہ داری نہیں، احسان کا درجہ تو بعد کا ہے، باقی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا جہاں دنیاوی سزا کا مستحق ہے، وہیں آخرت میں بھی اسے دوبارہ سزا ملے گی، جیسا کہ
3 نمبر میں ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یہ ایسا گنہگار ہے جس کی سزا آخرت میں باقی تو ہے ہی، اس لائق ہے کہ دنیاوی زندگی میں بھی وہ سخت سے سخت سزا پائے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اس قدر سنگین ہے کہ دنیا میں بھی ایسے گنہگاروں کو ملول کیا جاتا ہے، جبکہ اور بھی سنگین گناہ ہیں مگر ان کے متعلق ایسی بات نہیں ملتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ میں بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے جو آخرت تک چلتی رہے گی۔ یہ بات والدین کی نافرمانی سے متعلق احادیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دیا، یعنی حقوق اللہ کے بعد حقوق الوالدین کا درجہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتلاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ عبادت کے بعد اطاعت والدین کا درجہ ہے اور گناہ میں شرک کے بعد والدین کی نافرمانی کا درجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کی مختلف قسم کی شدید سے شدید سزائیں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف قیامت میں دیکھے گا بھی نہیں اور نہ ہی اسے جنت میں داخل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا: والدین کا نافرمان، مردودوں کی مشابہت اختیار کرنے والی اور بے غیرت خاوند، نیز 3 شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے: ماں باپ کا نافرمان، ہمیشہ شراب پینے والا اور دے کر احسان جتانے والا۔ ایسے شخص اللہ کی لعنت کا بھی مستحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، نہ تو فریضہ اور نہ ہی نوافل۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 3 آدمیوں کا صرف عدل عمل قبول نہیں کیا جائے گا: والدین کے نافرمان، احسان جتانے والا، تقدیر کے انکار کرنے والا۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور، ہلاکت و بربادی کے قریب ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تھے تو جبریل علیہ السلام نے کہا، دوری اور ہلاکت ہو اس کے لیے جنہوں نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ ان کے علاوہ بھی سزائیں ہیں۔ ان سزاؤں کا مطلب ہے کہ والدین کا نافرمان اللہ کی نظر میں بہت ہی برا آدمی ہے، اس لیے اس کی سزا بھی دنیا اور آخرت میں بہت بری ہے۔ والدین کا خدمت گزار اللہ کی نظر میں بہت اچھا آدمی ہے، اس لیے وہ دنیا میں بھی اللہ کے خاص فضل و احسان کا مستحق ہے اور آخرت میں بھی بہتر سے بہتر بدلہ ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سی برائیاں جنم لے چکی ہیں، وہیں نشہ جیسی برائی بھی اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے۔ کثیر تعداد میں لوگ نشے کے عادی ہو چکے ہیں، بوڑھا ہو یا نوجوان، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، افسر ہو یا حاکم، تاجر ہو یا کسان، بے شمار افراد جانے انجانے نشے کی لت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ انسان بڑا ہی نادان ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، جبکہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، سورہ بقرہ آیت 195۔ اسلام نے ہر نشہ آور اشیاء کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے آپ کے تبا کے بارے میں پوچھا جو شہد سے بنا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ شے جو نشہ دینے والی ہے وہ اسلام کی نظر میں حرام ہے اور اہل اسلام کو اس کا استعمال ہرگز روا نہیں، خواہ وہ بھنگ ہو، افیون، چرس، شراب یا اس کے علاوہ دیگر نشہ آور منشیات، سب اسلام میں حرام ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشہ لانے والی اور فطور پیدا کرنے والی ہر چیز سے منع فرمایا۔ ابو داؤد۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ بے شمار برائیوں میں ملوث تھے، وہیں شراب بھی عام تھی، لوگ کثرت سے شراب پیتے تھے۔ جب اسلام آیا تو قرآن میں اللہ نے اس کی حرمت کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات کو بھی بیان کیا اور ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ، سورہ مائدہ آیت 90۔
شراب کی نحوست کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطانی کام کہا اور بت پرستی کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ کے حبیب نے بے شمار احادیث میں شراب کی مذمت اور اس کی قباحت و خباثت کو واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب سے متعلق دریافت فرمایا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ سب برائی کی سردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز شراب نہ پیے، اور جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب ہو۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں ایک حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی تو میں نے پیالے میں نبیذ بنایا جو کھجور سے بنا ہوا ایک قسم کا مشروب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو وہ ابل یعنی چولہے پر ابل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا میری بیٹی بیمار ہے، اس کے لیے دوا بنا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حرام کردہ اشیاء میں میری امت کے لیے شفا نہیں رکھی ہے۔ ایک حدیث حضرت وائل حضرمی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ طارق بن سوید رضی اللہ عنہ نے آپ سے شراب کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں تو صرف دوا کے لیے شراب پیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ دوا نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ مشکات۔ مذکورہ حدیث سے شراب کی حرمت اور اس کی قباحت کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ حرام اشیاء میں شفا نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب نہ پیو کہ یہ ام الخبائث ہے، اور ایسی ام الخبائث کہ انسان شراب کی حالت میں کبھی کبھی اپنی ماں اور پھپھی کے ساتھ بھی بدکاری کر بیٹھتا ہے، اور بھی بہت سی حدیثیں اس کی مذمت کرتی ہیں۔ شراب پینے والوں کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث میں وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو دنیا میں شراب پیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جہنمی سانپوں کا زہر پلائے گا، جسے پینے سے پہلے ہی اس کے چہرے کا گوشت گل کر برتن میں گر جائے گا، اور جب وہ اسے پیے گا تو اس کا گوشت اور کھال ادھڑ جائے گی، جس سے جہنمی اذیت پائیں گے۔ روح البیان۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیے گا اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جہنم کی پیپ پلائے گا۔ روح البیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دائمی طور پر شراب پینے والا اگر مر گیا اسی حالت میں تو دربار خداوندی میں اسی طرح آئے گا جیسے ایک بت پرست۔ مشکات شریف۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم، جو بندہ ایک گھونٹ بھی شراب پیے گا میں اس کو اتنا ہی پیپ پلاؤں گا، جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا میں اسے مقدس حوض سے پلاؤں گا۔ امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 3 آدمیوں پر جنت حرام کر دی گئی ہے، وہ 3 یہ ہیں، ہمیشہ شراب پینے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، دیوس جو اپنے اہل میں بے حیائی کو دیکھے اور منع نہ کرے۔ نسائی۔ ناظرین، یہ وہ بہت ہی برے اور انسان کو ذلیل کرنے والے گناہ ہیں جن کے باعث انسان کی عقل پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے گناہوں کو دہراتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور 15 شعبان کی آمد ہے، اس لیے آپ اگر ان میں سے کسی بھی گناہ میں مبتلا ہیں تو فوراً سے پہلے اس گناہ کو ترک کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین اور تمام لوگوں سے معافی مانگیں جن کو آپ کے ان گناہوں کی وجہ سے ذرا سی بھی تکلیف ہوئی ہو یا ان کی حق تلفی ہوئی ہو۔ ان میں خاص طور پر آپ کے والدین شامل ہیں۔ ان سے سب سے پہلے معافی مانگیں، اللہ کے حضور سجدے میں سر جھکائیں اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس طرح آپ خود کو آنے والی شب برات کی فضیلتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے نہ صرف تیار کر لیں گے بلکہ آنے والے رمضان کے لیے بھی تیاری کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے اور ہمیں عبادت کی تمام گھڑیوں کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم نے ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں
اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم، نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔